औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम भाइयों के इल्म में है कि हमारा ये स्टडी सर्किल जारी है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहों के हवाले से। इलाह की इस्तिलाह पर हमारी तफसीली डिस्कशन मुताला भी हमने कर लिया था और डिस्कशन भी हो गया। उसके बाद रब की इस्तिलाह पर जो है हमारा मुताला भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारा मुकम्मल हो गया है और पिछली नशिस्त में हमने उस पर अपने डिस्कशन का आगाज़ किया था। तो आज की नशिस्त में इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो रब के हवाले से अभी जो भाई मौजूद हैं, जिस तरह से पिछली मरतबा हमने आपसे अर्ज़ किया था कि आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो भी आपका हासिल मुतालिया इसमें आया है, तो वो आप इसमें पेश करें। कुछ सवालात थे जो मैंने रेज़ किए थे जो रब की इस्तिलाह है उसके हवाले से। तो अगर आप में से कोई भाई इस पर बात करना चाहें तो अभी आप बात कर सकते हैं। ये अगर आपको याद हो कि पिछली मरतबा जब हमने डिस्कशन का आगाज़ किया था तो जो है वो ये चीज़ें हमारे सामने आई थी। मैंने राइट साइड पे आपके जो है ये नज़र आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है आप भाइयों को? जी नज़र आ रही। जी, ये राइट साइड पे जो रब के मुख्तलिफ मफहूमात हैं, यानी ये 5 मफहूम जो हमने पढ़े थे कि ये पूरी जो लुग़त है उसमें जो लफ्ज़ रब है वो इन मायनों में इस्तेमाल होता है, इन 5 मायनों में। यहाँ पर जो है वो तारिक सईद भाई ने जो है ये 3 अल्फाज लिखवाए थे, तमद्दुन, मुआशरत और सकाफ़त। ये सकाफ़त नहीं है, मेरा ख्याल है कि उनसे शायद उस वक्त जो है वो चूक हो गई थी। ये लफ्ज़ है बुनियादी तौर पे सियासत यहाँ पे। इन चीज़ों के लिए जो है वो हमारी जो ज़रूरियात होती हैं वो इस हवाले से होती हैं। सवाल मैंने जो उठाया था वो ये था कि ये जो पहली जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं कि 2 चीज़ें कि परवरिश करने वाला, ज़रूरियात बहम पहुँचाने वाला, तरबियत और नशो-नुमा देने वाला, और दूसरा था कि कफ़ील, खबरगीरां, देखभाल और इस्लाह हाल का ज़िम्मेदार। ये इन मायनों में जो पुरानी जो जाहिल अक़वाम थी, चाहे वो कौम लूत थी, कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम थी, या जो है वो कौम फ़िरऔन थी, या जाहिलीन मक्का थे, या आज के जो जाहिलियत ज़दा कौमें हैं, कि वो किस तरीके से जो है वो इन जो ज़रूरियात ये वाली जो खुसूसियात हैं रब की, इसमें शरीक करार देती हैं। किन किन को इसमें वो शरीक करार देते हैं अमूमन। एक तो ये था। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सी इंसानी ज़रूरियात हैं या इंसान की जो भी ये जो 2 जो नुकात पे चीज़ें बयान की गई हैं, ये नीड्स हैं इंसान की बुनियादी तौर पर। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान उन लोगों से रुजू करता है, उन तमाम शुरका से जिनको शरीक करार दिया जाता है रब की इस्तिलाह में अल्लाह ताला का, किन किन कामों के लिए अमूमन जो है ना वो उनसे रुजू करता है। ये 2 सवाल थे। सवाल समझ में आए हैं? आप 1 बाय 1 करें ना, ये थोड़ा मेरी तरह रिपीट के कर सुस्त दें। स्टूडेंट। चलें, पहला सवाल हम ये करते हैं कि जो ये दोनों जो इस्तिलाहें हैं, इन दोनों इस्तिलाहात में अल्लाह के अलावा किन किन को जो है अल्लाह ताला का शरीक जो है वो करार दिया जाता है। पहली दोनों इस्तिलाहें जो हैं इसमें रब की, यानी कि रब के मफहूम में जो पहली 2 इस्तिलाहें, ये जो नजर आ रहा है आपको, परवरिश करने वाला, ज़रूरियात पहुँचाने वाला, तरबियत नशोनुमा देने वाला, कफ़ील, खबरगिरी, देखभाल और इस्लाह हाल का ज़िम्मेदार। यानी कि पुरानी अक़वाम में देखें, आज की अक़वाम में देखें तो किन किन को अमूमन जो है वो इसमें
شامل قرار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس میں. ایک چیز کہوں گا جو مجھے سمجھ میں آ رہی کہ عقائد کے حساب سے تو شاید نہ کہہ سکیں، لیکن یہ کہ جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں یا صاحب مطلب یہ کہ معاش اور ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، تو لوگ عام طور پر انہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری ضروریات کو پورا کریں گے، اور یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. مطلب لیکن شاید بلیو کے طور پر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ مجھے اچھا، سمجھ میں آ رہی ہے. جو ہم نے مطالعہ کیا تھا اس کی روشنی میں جو بھائی مطالعے کے اندر موجود تھے وہ اس پہ ذرا بات کریں. یہ پرورش کرنے والا، ضروریات وہاں پہنچانے والا اور نشو و نما دینے والا، یہ تو ایکسکلوسیولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ تو اور کوئی نہیں کر سکتا. اب جہاں تک آتی ہے کچھ اصلاح اعمال، اور اس میں جو ہے اس میں کسی حد تک وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنا ہمارے اس سے ہم حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہماری وہ کرے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب جیسے ایک میں اس کی اگزامپل دوں گا، کہتے جی ہماری بندش ہوئی ہے، اس بندش کو توڑوانا ہے. یعنی رزق تو اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے لیکن کسی اور نے روک دیا ہے. ٹھیک. صحت تو میرے لیے اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کو کسی اور نے روکا ہوا ہے. ٹھیک. تو یہ ٹوٹکے اور یہ بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ہر طرح کی بندش کا حل. وہ یہ چیز اچھا، یہ میں اس کو نا یوں سب کہنا چاہوں گا کہ پچھلی ڈسکشن میں بھی ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے بات کی تھی کہ یہ کچھ لوگ کانشیسلی اس کو، کچھ لوگ انکانشیسلی اس کو کرتے ہیں اور کچھ کانشیسلی کرتے ہیں. جو کانشیسلی کرے گا نا وہ تو دین سے باہر نکل جائے گا، اگر میں اللہ مجھے غمنشی معاف فرمائے. لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں نا وہ ہم اسے اب یوں سمجھیں کہ کمزور ایمان کی نشانی ہے یہ. یعنی ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا اس لیول تک کرسپ اپنا اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس پہ سے گنجائش نکال کے، تو چونکہ فزیکلی کچھ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کی طرف انکلائن ہو جاتے ہیں. تو اب وہ کتنے ریجڈ ہوتے ہیں اور کتنے اوپن ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی سمجھائے تو وہ اس چیز کو سمجھ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جنرلی یہ ضعیف الاعتقادی والی کیفیت ہوتی ہے یا ایمان کی کمزوری، تو ہمیں ان سے محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے سمجھانے کے لیے، یا مطلب اس چیز کو، ان کے عقائد کو درست کرنے کے حوالے سے. اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یہ تو ناقابل اصلاح کیس ہے. تو مطلب ہمارا رویہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور ان کی ہمدردی کا ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو اس مسکنسیپشن سے نکالیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک، یعنی اب ذہن چلنا شروع ہو گئے ہیں تو میں دوسرا سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اور وہ سوال میرا یہ تھا کہ وہ ضروریات جن کا یہاں پر جو پہلی اور دوسری جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، نقطے جو پڑھ رہے ہیں اس کے رب کے جو مفہومات ہیں، بنیادی طور پر جب ہم نے لغت سے اس کو پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو لفظ رب ہے، کیونکہ ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک اصطلاح کو سمجھیں کہ اصطلاح اصل میں ہے کیا. اصطلاح کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل کیلا ہے، کیلا، ٹھیک ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں لفظ کیلا، تو آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کوئی بھی بتایا آپ میں سے؟ ہاں، پھل. لیکن آپ کے ذہن میں کیا آ رہے ہیں؟ آپ زبان سے تو پھل کہہ رہے ہیں، ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ ذہن میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، مطلب اس کی کیلے کی بناوٹ بھی کہہ لیں، جس طرح کا بنا ہوا ہے یلو کلر کا، اس کا ٹیسٹ بھی آ سکتا ہے ذہن میں. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں نا، کیلا یعنی کیلا ایک اصطلاح ہے. جب میں کیلا کہوں گا تو آپ کے ذہن میں ایک تھوڑا طویل سا 6 انچ یا 9 انچ یا 10 انچ کا ایک پھل آپ کے ذہن میں آئے گا، جس کا ایک چھلکا ہوگا تھوڑا موٹا سا، وہ یلو بھی ہو سکتا ہے، وہ گرین بھی ہو سکتا ہے،
اور جب وہ چھلکے کو کھولیں گے تو اس کے اندر سے ایک گودا نکلے گا جو کہ وہ بھرا ہوا ہوگا اندر گودے کے ساتھ. جب آپ اس کو کھائیں گے تو اگر کچا ہوگا تو ایک خاص قسم کا ٹیسٹ دے گا, اور اگر پکا ہوگا تو ایک خاص قسم کا ٹیسٹ دے گا. اور پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب یہ کیلا ہے تو یہ بہت سارے کیلے ہوں گے, ایک پورا بنچ آف کیلا آپ کو نظر آئے گا اپنے ذہن کے اندر. تو اور اگر آپ نے اس کے درخت بھی دیکھے ہوئے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ایک درخت کا تصور بھی آئے گا, اور اگر آپ نے اس کے پتے آپ کو یاد ہوں گے کہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے. یہ سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں نہیں آتی؟ جی ہاں صحیح, مطلب فل ڈسکرپشن اس کی ایک چیز کی فل ڈسکرپشن جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کسی نام کو سننے سے یا پڑھنے سے. اگر میں یہ کہوں کہ کیلا جو ہے نا, میں نے ایک کیلا دیکھا جو کہ سڑک پہ چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے 2 سینگ تھے, تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ وہ کسی اور لینگویج میں کوئی لفظ ہوگا. تو اب یعنی دنیا میں جو بھی لفظ یہ مس میچ جو کیلے کی ڈسکرپشن ہے, جو کیلے کی ڈسکرپشن اس سے یہ مس ہو گئے, ہاں بالکل, وہ اس پہ بیٹھے نہیں ہیں. یعنی آپ فوراً یہی جواب دیں گے نا کہ بھئی وہ کیلا نہیں ہوگا, وہ ہو سکتا ہے بکری ہو, ہے نا, جو سڑک پہ چلتی ہوئی, بھائی اس کے 2 سینگ ہیں, سڑک پہ چلتی ہوئی جا رہی ہو سکتا ہے وہ بکری ہو, ٹھیک ہے نا. تو اب دنیا میں اگر بکری کو کیلا کہنے لگوں یا کیلے کو بکری کہنے لگوں یا کیلے کے اندر ہی کسی اور پھل کی صفات لانا شروع کر دوں, مثلا یہ کہ میں کہوں کیلا جو ہے وہ گول ہوتا ہے اور ریڈ کلر کا ہوتا ہے, اور جو ہے نا درخت کے اوپر جو ہے نا اس کا بڑا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کے اوپر ہی شاخوں پہ لگتا ہے, تو تب بھی آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اس لیے کہ کیلے کی اپنی ایک اصطلاح ہے. تو اس طرح دنیا میں جو بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں نا, ہر اصطلاح کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے, اور اس کو اسی مفہوم میں آپ نے لینا ہوتا ہے, پورے مفہوم کے اندر اس کا. جو جس طرح ابھی میں نے کیلے کی پوری ڈسکرپشن آپ کو دی کہ کیلا اٹ سیلف کیا ہے, اس کا بنچ کیسا ہوتا ہے, اس کا پودا کیسا ہوتا ہے, اس کا پتا کیسا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم نے لغت سے لفظ رب کو پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ 5 اس کے معنی ہیں جس میں یہ استعمال ہوتا ہے, جو 5 ہمارے رائٹ سائڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو ان 5 معنوں کے اندر مطلب اگر ہم کوئی بھی چیز کسی کو بھی آپ اس کو رب کہیں یا نہ کہیں, لیکن اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز, مثلا یہ کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک بہت بڑا لمبا سا پتا ہوتا ہے ایک درخت کا جو کہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے وہ پتا, تو اب میں اس کو کیلا کہوں یا نہ کہوں, لیکن یہ ہے کہ میں بات کیلے کی ہی کر رہا ہوں, یا کیلے کا پتا ہاتھ میں لے کر اگر میں اسے کیلے کا نام نہ بھی دوں تو دراصل میں کیلے ہی کی بات کر رہا ہوں بنیادی طور پہ. تو اس طرح اگر کوئی شخص رب کہہ کر کسی کے اندر یہ والی ساری صفات جو ہے وہ قرار دے تب بھی وہ شرک کر رہا ہے, اور اگر وہ رب نہ کہہ کر بھی یہ جو رب کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس میں سے کسی بھی ڈیفینیشن کو کسی اور کے ساتھ نفی کرے تب بھی وہ کیا کر رہا ہے, تب بھی وہ شرک کر رہا ہے نا جی. تو اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے, یعنی کہ اب ذہن تھوڑا چلنا شروع ہو گئے میرا خیال ہے. تو پہلا دوسرا جو نقطہ ہے پرورش کرنے والا. اب دیکھیں پرورش کرنے والا یا ضروریات پہنچانے والا, ضرورت کے نام سے ہمارے ذہن میں فوری قسم کی ضروریات آتی ہیں, لیکن ذرا آپ غور کریں کہ ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے, پینا ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کھانا اور پینا جو ہے وہ اگر ہمیں کہاں سے میسر آتا ہے, بھائی زراعت ہوتی ہے تب ہمیں جو ہے کھانا پینا میسر آتا ہے, کیونکہ زراعت سے ہمیں بھی فروٹ اور جو ہے جو غلہ ہے وہ میسر آتا ہے, اور جانور جس کو ہم کھاتے بھی ہیں اگر جانور کو تو وہ بھی اس کے لیے بھی کھانا وہیں سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پانی کے اوپر. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ بارشیں روک دے, تمہارے اوپر پانی برسانا روک دے, یا اللہ تعالیٰ تمہارے کنوؤں کا پانی نیچے اتار دے, تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں پانی لا کے دے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ انسانی کتنی بڑی ضرورت ہے, یہ پانی جو ہے انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ. لیکن یہ جب یہ پانی نہیں برستا, جب یہ یعنی بارش نہیں ہوتی لمبے لمبے عرصے تک, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر جو ہے وہ صلاۃ الاستسقاء جو ہے نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. اب
اس پہ آپ غور کریں کہ بارش یعنی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت یہ جو بارش ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، یعنی کہ پرورش ہی ہوتی ہے نا کہ بھئی بارش برستی ہے تو پودے بڑے ہوتے ہیں پانی پی کر، اور ہم بھی پانی پیتے ہیں، اور ہمیں بھی پانی کے ساتھ ساتھ اس پانی سے بننے والی وہ چیزیں میسر آتی ہیں جو ہماری پرورش کرتی ہیں، جو ہمیں نشو و نما دیتی ہیں، جو ہمیں بڑا کرتی ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کھا پی کے جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے. تو اب اس پہ غور کریں کہ پرانی اقوام یا وہ لوگ کہ جو مسلمانوں میں بھی کمزور عقیدہ ہیں، یا آج کے زمانے میں بھی جو مسلمان نہیں بھی ہیں، وہ اگر بارش نہ برس رہی ہو تو وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں بارش برسوانے کے لیے، کس کس سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، کس کس سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ بارش برسا دے. کیا وہ پرانے زمانے کے انسان دیوی دیوتاؤں سے دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی فرشتوں سے دعائیں نہیں کرتے تھے؟ کیا انہوں نے بارش کا اور پانی کا یہ مختلف اقوام میں مختلف قسم کے دیوتا اور دیوتیاں نہیں بنا رکھی تھیں کہ اور دیویاں نہیں بنا رکھی تھیں کہ جن کے سامنے انہوں نے مختلف قسم کے ریچولز خود ہی پھر وہ ان کے جو مختلف جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے وہ تیار کر لیا کرتے تھے. کہیں پر یہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہاں پر فار ایگزامپل نیل کی آپ مثال لے لیں کہ جب نیل جو ہے وہ بہنا بند ہو جاتا تھا تو وہاں پر ایک طریقہ کار یہ تھا کہ بھئی ایک جوان اور جو ہے غیر شادی شدہ لڑکی کو لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے اس کو دریا کے اندر. تو اسی طرح کی آپ کو جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ کہیں پر لوگ دیوی دیوتاؤں کے جو ہے وہ قدموں میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے. کہیں پر جو ہے وہ اور مختلف قسم کے طریقے اختیار کیے ہوتے تھے انہوں نے کہ بھئی ہم سے جو ہے فلانا دیوتا ناراض ہو گیا اس لیے ہمارے اوپر بارش ہونا بند ہو گئی ہے، یا وہ فلاں جو ہمارے وہ دیوی دیوتاؤں میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے کہ جو پہلے جو ہے بڑی شخصیات ہو گزری تھیں جو جن کے لوگ جو ہے بت بنا کے رکھ لیا کرتے تھے، پھر ان کے سامنے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے اور ان سے دعائیں کرتے تھے کہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ بارش برسا دی جائے. تو یہ ایک مثال میں نے بھی آپ کو دی ہے کہ جو انسان کی ضروریات اور پرورش کرنے والی جو اصل ذات ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو اتنا مطالعہ کیا تفصیلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی پورا قرآن سے جو ہم نے پڑھا کہ یہ جتنی بھی ہماری ضروریات، جس طرح ابھی میں نے ایک ضرورت کے ذریعے آپ کو ایک چیز بتائی ہے وہ ہے اب ہماری ضرورت ہے ہوا کو حاصل کرنا، یعنی آکسیجن حاصل کرنا. اب یہ آکسیجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے نا، بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے. ہماری ضرورت ہے ہمارے جسم کی کہ ہمیں مختلف قسم کے جو عناصر ہیں وہ ہمیں چاہیے، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر کتنی قسم کے عناصر موجود ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیلشیم بھی موجود ہے اس کے اندر، آئرن بھی موجود ہے اس کے اندر، فاسفورس بھی موجود ہے اس میں جسم کے اندر، یعنی یہ سارے عناصر ہیں نا جو جن سے مل کر جو ہے انسانی باڈی جو ہے وہ بنتی ہے. تو ان عناصر کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی ہلدی کھاؤ تو اس میں سے فلاں چیز جو ہے تمہارے جسم کی ڈیفیشنسی وہ پوری ہو جائے گی. تم اگر جو ہے وہ پیاز کھاؤ گے تو فلاں ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی. اگر گوشت کھاؤ گے تو اسے تمہیں جو ہے وہ فلاں پروٹین تمہیں میسر آ جائیں گے. اگر تم جو ہے وہ ایپل کھاؤ گے تو اس سے تمہیں آئرن میسر آ جائے گا. تو یعنی جو انسان کی وہ ساری ضروریات جس کو شاید انسان جانتا بھی نہیں ہے، اور یہ جتنی باتیں ابھی میں نے بتائی ہیں تو ابھی پھر ماڈرن زمانے میں انسانوں نے جاننا شروع کی ہیں. پہلے کے لوگ تو یہ ساری چیزیں اتنی تفصیل سے نہیں جانتے تھے کہ بھئی یہ فلاں چیز کے اندر تو فلاں جو ہے وہ ایک عنصر موجود ہوتا ہے جو کہ پھر آتا ہے اور خون کے ذریعے ہمارے جسم میں شامل ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے ہماری ہڈیوں کو جو ہے وہ نشو و نما دیتا ہے، یا ہمارا خون بناتا ہے، یا ہمارا گوشت بناتا ہے، یا ہمارے لیے جو ہے وہ جو جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں جو ان کو تقویت کا باعث بنتا ہے. کوئی چیز دل کی تقویت کا باعث بنتی ہے، کوئی چیز آپ کے گردوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے، کوئی چیز آپ کے لیے کسی اور آپ کے جو اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں یا دانت ہیں، ان کے فائدے کا باعث بنتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ان ڈیپتھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ سوچ ہے جس کو لے کے جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم سرسری طور پہ سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سامنے کی ضروریات آتی ہیں، لیکن جب ڈیٹیل میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری وہ اتنی جو ہے ضروریات ڈیٹیل میں ہیں اور اتنی زیادہ ضروریات ہیں انسان کی
کہ جس کا انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور انسان کے پاس ابھی بھی اس کا پورا علم موجود نہیں ہے کہ اس کی کس کس قسم کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے کیا کیا طریقے بنائے ہیں. یعنی آپ کی ضرورت ایک ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کھیتوں میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کیڑے کو مارنے کے لیے ایک دوسرا کیڑا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار کے اندر پیدا کرتے ہیں. اور جب آپ اس کیڑے کو جو دوسرے خطرناک کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب آپ اس کو مار دیتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے فصلیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ٹڈیاں جو ہے آپ کے لیے ایک حد تک فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن جب وہی ٹڈیاں ٹڈی دل بن جاتی ہیں، یعنی کہ وہ پورا لشکر بن کے آ جاتی ہیں، تو وہ آپ ہی کی فائدے کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ چاٹ جاتی ہیں ان کو. تو اب اس صورت میں اب آپ جو ہے نا وہ دوسرے نقطے کو دیکھیں کہ خبر گیری کرنے والا کفیل، یعنی کہ اب اسی کو پہلے والی مثال کو لے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. جیسا میں نے بارش والی مثال دی کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی، جو کہ ہماری بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی پرائمری چیز ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور جو جاہل اقوام ہیں یا جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ انہوں نے جو مختلف لوگوں کو اس میں شامل کیا ہوا ہوتا ہے وہ ان سے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ بارش ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہ تب بھی جو ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. یعنی کہ بعض اوقات وہ سیلاب کا باعث بن جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بارش اگر حد سے زیادہ آپ کے کھیتوں میں ہو جائے تو ایک حد تک تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، لیکن اس حد سے جب آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے کھیتوں کو تباہ کرنے والی بھی بن جاتی ہے. پھر وہ اسی طرح وہ آپ کے لیے زمین کے پانی کو نیچے سے اس کی سطح بلند کرنے والی بھی ہوتی ہے شہری علاقوں کے اندر، لیکن وہی بارش اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ شہری علاقوں میں بھی وہ سیلاب کی صورت بن جاتی ہے اور پھر آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہے. تو اس صورت میں اس کو روکنے کا اختیار بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور جو جاہل اقوام ہے وہ کسی اور سے جو ہے وہ اس کے لیے اس میں شامل کر رہی ہوتی ہیں اس کو. تو یہ جو دو ابھی میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر اس کی کچھ انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اب اور مزید آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی بھائی بات شروع کر سکتے ہیں یا ہینڈ ریز کر کے بھی کر سکتے ہیں. جی رضا بھائی. جی مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے بات ابھی جو بھی آپ نے پوری اس کی تفصیل بتائی، اس سے یہ ہے کہ اس میں عقیدہ بہت ضروری ہے مجھے سمجھ میں آتا ہے. ورنہ اگر یہ ایتھسٹ اس کو لے لیا جائے تو وہ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ اور وہ تمام چیزیں پھر بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا. ظاہر ہے ان کے اپنے وہ ہیں. تو اس چیز کے لیے یعنی رب کو سمجھنے کے لیے رب کی ایک اس کے لیے عقیدہ یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات کو پوری کر رہی ہے. ہم خود یا یہ کہ آٹومیٹیکلی یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی. یہ مطلب مجھے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. جی کوئی اور بھائی بات کرنا چاہیں؟ اچھا، اب جو بات ہم جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ پہلے جو دونوں جو چیزیں ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فوق الفطری جو ہستیاں ہیں ان کو عام طور پہ یہاں پہ شریک قرار دیا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر. یعنی جس طرح میں نے پہلے آپ سے تذکرہ کیا کہ اس میں جو مختلف اقوام نے جو مختلف کانسیپٹ یا عقیدے بنائے ہوئے تھے، جو ابھی بات کی ہے رضا بھائی نے، کہ کسی کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ کی اللہ کو تو ہر کوئی ظاہر جتنی بھی اقوام گزری ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ تھا کہ بھئی خالق نے اپنے مختلف قسم کے جو اس کے اختیارات ہیں وہ مختلف جو مخلوقات ہیں ان کو جو ہے تفویض کر دیے ہیں، اور اب وہ اس کے مختار ہیں بنیادی طور پر. یعنی کہ ایک طرح سے مالک بھی ہیں اور مختار بھی ہیں جن کو یہ تفویض کیے گئے ہیں. تو کسی کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ کوئی فرشتوں کو جو ہے وہ انہوں نے کانسیپٹ تھا ان کا کہ بھئی یہ یا دیوی دیوتاؤں کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو مافوق الفطرت ہیں اور ان لوگوں کے پاس جو ہے یہ اختیارات ہیں اور ان کی مختلف شکلیں. یعنی کہ اگر آج کے آپ ہندوازم میں دیکھیں تو آپ کو جو مختلف شکلوں کے بت نظر آتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ وہ مافوق الفطرت چیزیں ہیں. یعنی کہ انسان کے دھڑ کے اوپر
جو ہے وہ ہاتھی کا سر، یا جو ہے وہ 6 ہاتھوں والی کوئی دیوی، یا جو ہے مختلف زبانیں، یا اتنے سروں والا جو ہے وہ کوئی اژدہا. تو اس طرح کی جو مختلف مافوق الفطرت جو مخلوقات ہیں، ان کو وہ پھر تشکیل دے کر، یا ان کو جو ہے ان کا ایک کانسیپٹ بنا کے اس کو پھر وہ شامل کرتے تھے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ اختیارات دیے گئے ہیں. اسی طرح مختلف سیاروں کے بارے میں، مختلف ستاروں کے بارے میں، مختلف جنات کے بارے میں، یا مختلف جو ان کے جو بڑے لوگ دنیا سے ہو گزرے تھے، جو چلے گئے تھے دنیا سے، ان کے بارے میں پھر وہ اس طرح کے کانسیپٹ بنا لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں صاحب، اگر آپ کو فلاں چیز سے مطلب بچہ چاہیے تو اس کا ایک الگ وہ آپ کے پاس وہ ایک الگ اس کا کانٹیکٹ پرسن ہے، اور اگر آپ کو بارش چاہیے تو ایک الگ کانٹیکٹ پرسن ہے، اگر آپ کو روزگار چاہیے تو ایک الگ کانٹیکٹ پرسن ہے اس کے لیے، اگر آپ کو جو ہے پروٹیکشن چاہیے تو اس کے لیے پھر ایک اور کانٹیکٹ پرسن ہے آپ کے لیے. جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ بھئی جب یہ مشرکین جب سفر کرتے تھے بیابانوں کے اندر، تو جب وہاں پہنچتے تھے تو وہ رات میں جہاں ٹھہرتے تھے تو اس وقت وہ باواز بلند کہتے تھے کہ بھئی میں اس وادی کے رب، یعنی کہ جو بھی جن ہے یہاں کا، تو میں اس کی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ اس سے وہ پناہ مانگ رہے ہوتے تھے بیسیکلی. تو یہ مختلف قسم کے کانسیپٹ ہیں کہ جس میں جو مافوق الفطرت یعنی کہ جو ہستیاں ہیں ان کو عمومی طور پہ جو ہے اللہ کی اس قدرت کے اندر جو ہے وہ شریک قرار دیا جاتا تھا. اب اگر آپ اگلے 3 نکات کی طرف دیکھیں کہ جو رب کا مطلب بنتے ہیں کہ وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، جس میں متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں، اور سید مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے، سردار ذی اقتدار ایسا سردار جس کے پاس اقتدار موجود ہو، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت و بالادستی تسلیم کی جائے، جس کو تصرف کے اختیارات ہوں، اور 5واں یہ کہ مالک اور آقا. اب یہ جو اگلے جو 3 نکات ہیں نا، ان 3 نکات جو یعنی کہ 3 جو مفاہیم ہیں، یہ رب کا ہی مفہوم ہے یہ تینوں بھی. تو ان مفاہیم میں عموماً جو جاہل اقوام گزری ہیں اور جو موجود ہیں دنیا کے اندر ابھی بھی، اور مسلمانوں میں سے بھی جو جن کے عقیدے جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ ان 3 حیثیتوں کے اندر عمومی طور پہ جو ہے نا وہ دیگر مخلوقات کو یا عمومی طور پہ انسانوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے رب قرار دیتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں کہا کیلے کی مثال دے کے کہ وہ رب کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن عملاً جب وہ ان کے عملاً جب وہ یہ تمام جو مفاہیم ہیں، ان مفاہیم میں انسانوں کو جو ہے وہ اپنا ملجا و ماوا بناتے ہیں، تو وہ دراصل ان انسانوں کو اپنا رب قرار دے رہے ہوتے ہیں. میں کمپلیکس تو نہیں کر رہا ہوں صورتحال کو بہت؟ نہیں یہ بالکل مطلب واضح ہو رہا ہے کہ وہ اس کو زبان سے تو رب نہیں کہہ رہے، لیکن یہ کہ عملاً یا عقیدتاً یا جو بھی ان کا فہم ہے اس کے حساب سے وہ ان کو رب کے طور پر لے رہے ہیں. مطلب یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات مجھے، یعنی بغیر ان کو رب کہے ہوئے، لیکن ان کی صفات جو ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو وہ عملاً رب کی توجیہ میں آئے گا. وہ صحیح. اس کی مثال میں تھوڑا میں اپنے کروڈ انداز میں کہنا چاہوں گا کہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں اس کے اندر انسانوں کو شریک نہیں کیا جاتا. ٹھیک. مافوق الفطرت چیزوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے. ٹھیک. اور باقی کی جو تیسری، چوتھی اور 5ویں ہیں اس کے اندر انسانوں کو شریک کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت آسان طریقے سے آپ نے سمجھایا، ماشاءاللہ. مثالیں بھی دیجئے کچھ اگلے 3 نکات کی، 3 سے لے کے 5 تک جو نکات ہیں ان کی کچھ مثالیں بھی پیش کیجئے. یہ ہیں اس میں تو سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ تو ہے ان کی، جن کو ہم پیر کہتے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں اس کے باوجود لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور مطلب اور اس کے علاوہ جو ادروائز جیسے قبیلے کا کوئی بڑا سردار ہوتا ہے، اور جیسے فرعون تھا، اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ میں سردار ہوں، میرا حکم چلے گا. اور اس میں یہ بھی جو اس وقت کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر اگر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ کون ہوتے ہیں اکیلا نہ چھوڑنے والے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے.
اور اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا قانون چلے گا، ہمارا قانون جو ہے وہ جو اللہ کا قانون ہے اس پہ فوقیت رکھتا ہے. تو مطلب اس قسم کی جتنی چیزیں جو جیسے پارلیمنٹ آ جاتی ہے وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے کہ جو خود فیصلے کرتے ہیں، اپنا قانون لے کے آتے ہیں اور پھر لوگوں کو مطلب اس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میرا جسم میری مرضی بھی اٹ از آلسو پارٹ آف دیٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رویے ہیں ہمارے سارے، اور اس کے اندر ہم دس وے اور دیٹ وے بڑا کرسپ ہو کے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، 3، 4 اور 5 کے اندر. جزاک اللہ میری خیر. بات. جی راشد بھائی، پہلے راشد بھائی پھر حفیظ بھائی. جی راشد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ جو ابھی میرے ذہن میں اسی حوالے سے سوال آ رہا تھا، کافی حد تک تو سجاد بھائی نے کلیئر کر دیا ہے. جو پہلے 2 پوائنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس میں یہاں بات آئی ہے کہ پرورش کرنے والا، اس کے بعد اصلاح حال اور کفیل اور خبرگیر کر، اس میں زیادہ تر جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ نے بھی یہی رکھی ہے کہ جو فوق الفطرت جو معاملات ہیں اس میں شرک ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اپنا جو ملک ہے پاکستان، اس کی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے ہم اس کو ادھر اس کے حوالے سے دیکھیں گے. ایک تو بات آ گئی کہ جو بزرگ ہستیاں جو دنیا سے چلی جاتی ہیں، ان کی قبروں میں جا کے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کسی کو اولاد کیا بنایا گیا ہے کہ وہ اس کے پاس جائیں گے تو وہ اولاد مل جائے گی، اور اس طرح کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جو پہلی 2 پوائنٹس ہیں، کیا یہ فوق الفطرت کے علاوہ بھی جو زندہ انسان ہیں ان کو رب بنانے کے حوالے سے بھی کوئی لاگو ہوتا ہے، اسپیشلی ہماری جو پاکستانی کمیونٹی، پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو؟ جی جناب، کوئی بھائی راشد بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہیں؟ سوال تو کلیئر ہے راشد بھائی کا. کیونکہ جو تیسرا چوتھا پانچواں وہ تو سمجھ آتی ہے، جس طرح فرعون ہوتا تھا، یا جو امر نہیں کہ جو مالک ہوتے ہیں ان کو رب کہتا ہے قرآن بھی. لیکن جو پہلے 2 پوائنٹ ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم زندہ انسانوں پر ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم اپنا رب کہہ رہے ہیں، پہلے 2 پوائنٹس کے حوالے سے؟ کوئی بھائی جواب دینا چاہیں گے اس سوال کا؟ مختصر جواب تو یہ راشد بھائی کہ عمومی طور پہ جو پہلا اور دوسرا جو نقطہ ہے نا، اس میں عموماً جو ہے وہ انسانوں کو، اس میں جو زندہ انسان ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں. عام طور پہ بہت ہی ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ زندہ انسانوں کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ان معنوں میں جو ہے وہ رب جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. عمومی طور پہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر جن کو ایک درجہ دے کے، مطلب وہ بھی ایک سارٹ آف بیسکلی دیوتائی یا دیو مالائی درجہ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے پھر دنیا سے جانے والوں کو، اور پھر جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو ہے اس بات کو کیا جاتا ہے. تو عمومی طور پہ اگر آپ پاکستانی تناظر میں جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، تو یہ آپ کو مطلب زندہ انسانوں کی تناظر میں پہلا اور دوسرا والا جو ہے نا، یہ عام طور پہ نہیں ملے گا آپ کو. جو ملے گا بھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، مثلا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں اور اس سے آپ اپنی بیماری بیان کرتے ہیں، اس سے دوا لیتے ہیں، تو کبھی بھی آپ اس پر الہ تسلیم نہیں کریں گے. کوئی بھی آدمی پاکستان میں اتنا پاگل شاید آپ کو نہ ملے کہ جو اس ڈاکٹر کو اپنا الہ کہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ تو سامنے کے سامنے ہی چیزیں جو ہے نا یہ ہو رہی ہیں، اور یہ الہ نہیں ہے بلکہ یہ مختلف اسباب کو استعمال کر کے جو ہے وہ میرا علاج کر رہا ہے. عمومی طور پر جو الہ کا تصور ہوتا ہے یا رب کا جو تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس کوئی فوق الفطری طاقتیں ہیں جس کے ذریعے یہ جو ہے نا ہماری ان ضروریات کو، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بارش کی مثال دی کہ بارش برسانے کا جو کام ہے فوق الفطری ایک کام ہے کہ بھئی فطرت سے ماورا ہے ایک چیز کہ آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور وہ کہیں کہ بھئی یہ تم جو ہے وہ بارش جو ہے تم برسا دو. تو اس کے لیے آپ یہ سوچ رہے تھے، یا کسی کے پاس جائیں گے بھی تو یہ سوچ کر جائیں گے آپ کہ اس کے پاس کوئی ایسی جو ہے مافوق الفطرت ایسی اس کے پاس طاقتیں ہیں. مثلا یہ کہ آپ کو جس طرح سے وہ نظر آئیں گے جادوگر ٹائپ کہ اگر میں مثال دوں آپ کو، تو پرانے زمانے میں جو وچ ڈاکٹرز ہوتے تھے یا جو جادوگر ہوتے تھے جو آج کے زمانے میں بھی آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے روابط ہیں ان قوتوں کے ساتھ کہ جو کہ مافوق الفطرت ہیں.
یعنی کہ یہ فلانے جن سے بات کریں گے، یا یہ جو ہے فلانے فرشتے سے بات کریں گے، یا یہ فلانے دیوتا کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، چونکہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بڑے روحانی طور پہ بڑے اونچے ہیں، تو یہ اس سے کہیں گے تو وہ کر دے گا. تو وہ اس میں بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والا میرا کام کر رہا ہے، بلکہ وہ اس میں اسی حوالے سے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے چونکہ کانٹیکٹس ہیں وہاں پہ، تو یہ ان سے بات کر کے ہمارا کام کروا دے گا. ان کے موکل ہیں. ہاں جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حفیظ بھائی. اچھا، موضوع تو بڑا ہی دلچسپ اور گہرا ہے. اس میں یعنی میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ جو سب سے پہلا جو حملہ شیطان کا ہوتا ہے وہ وحدانیت سے، واحد سے توڑتا ہے آپ کو. وہ توڑے گا آپ کو، ڈیوائیڈ کرے گا، ڈسٹریبیوٹ کرے گا کہ آپ اس کانسیپٹ سے پہلے خیال، یعنی جو وحدہ لفظ ہے اس سے آپ کو نکالے گا. جیسے کعبے میں آہستہ آہستہ وہ آپ کو دوسرے بت آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. اب اس میں سب سے بڑا جو پہلا بت ہوتا ہے، اگر کوئی نہ ٹوٹے، یعنی وہ وحدانیت سے نہ نکلے، وہ جڑا ہوا ہو، تو پھر اس میں جو چیز وہ ڈالتا ہے، جیسے وہ عبادت گزار ہے، جیسے وہ ہر چیز میں پورا ہے، لیکن اب وہ اس سے شیطان سے ٹوٹ نہیں رہا اس کا، تو اس میں وہ اپنا یعنی میں اور نفس کی وہ ضرور ڈالے گا. میں پرورش کرنے والا، میں ضروریات پوری کر رہا ہوں. یعنی یہ میرے خیال میں جو ایک میرے خیال میں آیت تھی کہ اپنے نفس کو رب بنا لیتے ہیں، اللہ بنا لیتے ہیں. جی جی. تو وہ وہاں پہ انسان خود اپنے آپ کو، یعنی ٹینشنلی یا انٹینشنلی وہ اپنے نفس کو، اس کی پرورش، یعنی اپنے آپ کو یہ کانسیپٹ لینا کہ میں کر رہا ہوں، میں ضروریات پوری کر رہا ہوں، میں نشو نما کر رہا ہوں. یہ بھی ایک بہت میرے ذہن میں ایک فیکٹر آ رہا ہے انسان کو کہ وہ اس طرف توڑتا ہے وحدانیت سے. کیا خیال ہے اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے. اصل میں اس میں ابھی جب ہم اپنے جو اس میں انڈرسٹینڈنگ پیش کر رہے ہیں اور جب اپنا حاصل مطالعہ جو ہے وہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں، تو اس کے جتنے بھی مختلف اینگل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. یعنی کہ جس طرح اب اینگلز آ رہے ہیں نا، مختلف بھائی باتیں کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں، تو اس کے مختلف اینگلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں ہمارا ایک آبجیکٹو اس پورے ڈسکشنز کے ذریعے ذہنوں کو کھولنا ہے، تاکہ ہم کوشچن ریز کرنے والے بھی ہوں اور اپنے کوشچنز کے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے والے بھی ہم خود جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں آہستہ آہستہ. تو یہ ایک اچھا آپ نے اس کا ایک پہلو اٹھایا ہے. یعنی وہ یہ تو بہت بڑا ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے نا، کہ مرشد اور یہ میرا پیر فقیر، اس کا زندہ ہونا، اور جب وہ مر جاتا ہے تو میرا صحیح کامل مرشد ہے، وہ تو موجود ہے بابا ہر جگہ پہ. اچھا کیا بات ہے یار. یہ تو ایک نظر آنے والی چیز ہے. دوسری جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ ہمارا اپنا نفس ہے، جس کو ہم پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس میں آ جائے گا اصل میں. یہ جو سیکنڈ تھرڈ اور یہ جو تھرڈ فورتھ اور ففتھ ہے نا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ آ جائے گی. یا پھر جو جب ہم نے الہ کی جو اصطلاح ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں جو اس کے معنی ہیں اس میں بھی نفس جو ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر. اب دیکھتے ہیں جو 3 نکات ہیں نا، کہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، جس میں متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں، یعنی کہ جو سینٹرل جس کے گرد لوگ جمع ہوتے ہوں. پہلی بات یہ، پھر لوگ اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیتے ہوں. اگر تینوں نکات کو میں ملا کے بات کروں کہ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہوں اور پھر اس کو حاکم سمجھتے ہوں کہ یہ اقتدار جو ہے اس کا ہے، یہ بالادست قوت ہے، اس کے پاس تصرف کے اختیارات ہیں، اور جو بھی یہ حکم دے گا اس حکم کو ہم مانیں گے. میں دہراتا ہوں اپنی بات کو کہ ایک ایسے شخص کے گرد جو ہے لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کو اپنا سردار یا اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری بالادستی اور قوت طاقت اس کے پاس ہے اور اس کے پاس قوت استعمال کرنے کے اختیارات بھی ہیں اس کے، اور یہ جو ہمیں حکم دے گا ہم اس حکم کو مانیں گے. تو یہ بنیادی طور پر اس کے گرد جمع ہونے والے بات ہے. یہ والی یہ 3 اور 4 جو نقطہ ہے اس کی میں نے بات کی. چلیں میں ڈسکشن کو آسان کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں آپ کو. ہٹلر کو آپ کہاں پہ فٹ کریں گے لاگے؟
کیا یہ جو دونوں چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں ہٹلر فٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہٹلر کے فٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہٹلر فٹ نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہر لیڈر اس میں فٹ ہو جائے گا کہ جس کے پاس اسی طرح کے خیالات ہوں، یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر آپ اس کو ایلوبریٹ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے؟ جی کیجیے. اس میں دیکھیں کہ ابھی جو مطالعہ بھی ہم نے کیا تھا اس میں یہی قرآن بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو سیاسی پیشوا جو ہم سے پچھلی قومیں تھیں وہ اپنی سیاسی پیشواؤں کا جب حکم ماننا شروع کر دیتی تھی اور امر و نہیں کے حوالے سے جب ان کی طرف دیکھتی تھی اللہ کے علاوہ، اور اسی طریقے سے جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے وہ جب حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہوتے تھے ان کے سامنے، اور جو قوم ہے ان کو فالو کر رہی ہوتی تھی، تو پھر وہ اس سینس میں بھی قرآن نے ان کو رب سے ہی تشبیہ دی ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. یعنی میں آج کی دنیا میں لا کے اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جیسا میں نے ہٹلر کی تو ایک مثال دی ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ سب لوگ اس کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، سنا اور پڑھا ہوا ہوتا ہے. لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں کہ مرکزی حیثیت کس کس چیز کی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ افراد کی ہوتی ہے، یعنی کہ فرد ہوتا ہے، ایک فرد اٹھتا ہے کہتا ہے بھائی میں ہوں، میں لیڈر ہوں، اور میں میرے گرد لوگ جمع ہو جائیں، اور میں تمہیں جو ہے نا وہ دنیا کے اندر جو تمہیں فلاح چاہیے، جو تمہیں حقوق چاہیے، میں تمہیں حقوق دلاؤں گا. مثلا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں حقوق دلاؤں گا، ٹھیک ہے نا. اب جب وہ کہتا ہے میں تمہیں حقوق دلاؤں گا تو وہ ایک سینٹرل پوزیشن اس کی بن جاتی ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ اپنی توقعات اس کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کو اپنا بالادست بھی تسلیم کر لیتے ہیں. پھر جب وہ قوت حاصل کر لیتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر، تو جو وہ احکامات جاری کرتا ہے، لوگ اس کے احکامات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں صاحب نے جو ہے یہ حکم جاری کیا ہے، فلاں لیڈر صاحب نے یہ حکم جاری کیا ہے، یا فلاں پارٹی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے. تو اب اس حکم کو آپ ان معنوں میں نہیں دیکھتے کہ کسی اور عقیدے کے تصور میں آپ اس کے روشنی میں آپ نہیں دیکھتے ہیں، نہ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ آپ صرف اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں لیڈر ہے، چونکہ وہ میرا لیڈر ہے اور اس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے. اب یہ آرڈر جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ آرڈر قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن چونکہ لیڈر نے یہ آرڈر جاری کیا ہے تو اس آرڈر کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. یہ چیز کیا ہو گئی، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس شخص کو ہم نے مرکزی حیثیت دے دی اور حکم دینے کا اختیار ہم نے اس فرد کو دے دیا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں کہ مرکزی حیثیت فرد کو دے دینا یا اس کو حکم دینے کا، اپنی طرف سے حکم دینے کا اختیار دے دینا، یہ دونوں چیزیں ربوبیت ہیں بنیادی طور پر. اور جب کوئی بھی شخص یہ کام کرتا ہے تو دراصل اس لیڈر کو اپنا کیا تسلیم کرتا ہے؟ رب تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یعنی بات ہو گئی کہ جو بھی نظریہ، جو بھی سوچ، جو بھی شخص جی اللہ اور یعنی اللہ سے ڈائریکٹ لنک کو توڑ کر انڈائریکٹ بنائے، جی یعنی وہ سوچ کے جو ڈفرینشیٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ سوچ، یہ نظریہ اس بندے کا ہے یا خدا کی طرف سے، یعنی اللہ کا قرآن اور جو شریعت جو سننا ہے اس کے احکامات کو جو امپلیمنٹ کرائے یا اس کے لیے بات کرے، تو وہ یعنی اللہ سے لنک ڈائریکٹ یعنی کر رہا ہے، آپ کی ڈائریکٹ لنک اللہ سے کر رہا ہے. اگر کوئی اپنی ازم، اپنا نظریہ، اپنی سوچ وہ امپلیمنٹ کروائے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ سے توڑ کے آپ کو وہ اپنی ربوبیت اپنی اس سے گزار رہا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. جی بہت آپ نے جو ہے نا بہتر اس کی جو ہے وہ تفہیم پیش کی ہے، ماشاءاللہ. بالکل یہ جو ہے جو مفہوم آپ نے پیش کیا یہی مفہوم ہے اس کا.
بارک اللہ۔ جی راشد میر بھائی۔ جی اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی یہ فرد کی بات کی، اسی طریقے سے کچھ لوگ مل کر ایک ایسا قانون اور آئین بنا دیں اور اس پہ لوگوں کو کہیں جو اللہ قرآن اور سنت سے ہٹ کرو، تو پھر اس کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ اس کو فالو کرو، تو وہ بھی پھر ربوبیت کے اندر ہی آ جائے گا، رب کے اندر ایک سسٹم۔ بالکل آ جائے گا، کیونکہ جب آپ نے وہ ایک اجتماعی ڈاکومنٹ ایسا بنا لیا کہ جس ڈاکومنٹ کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایسا آپ نے کوئی آئین، کوئی ایسا دستور بنایا اور آپ نے کہا کہ بھئی ہم اس آئین اور اس دستور کے تحت ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، تو دراصل آپ نے پھر اس کو مرکزی حیثیت دے دی اور پھر اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں آئیں گی، ابھی آپ سوچیں تھوڑا سا۔ مثلاً یہ کہ اگر کہیں پر ہو سکتا ہے کہ فرد نہ ہو بلکہ پارٹی آ جائے فرد کی جگہ پہ، یا قوم آ جائے فرد کی جگہ پہ، یعنی کہ جس طرح سے اب تو اس وقت پوری دنیا میں نیشنلسٹ گورنمنٹس یا نیشنلزم کا راج ہے نا دنیا کے اندر۔ یعنی ہم یہ کہیں، کوئی قوم یہ کہے کہ بھئی میں چونکہ ہم جو ہے وہ جرمن ہیں، تو اس لیے جرمن جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ ہیں، مطلب کہ دنیا میں سب سے ٹھیک ہیں، اور میری قوم جو ہے، میری یہ جو جرمن قوم ہے، میں اس جرمن قوم کے لیے چاہے میری قوم کوئی بھی فیصلہ کرے، یعنی میری قوم دنیا کے اندر اگر بڑا فساد پھیلانے کا فیصلہ کرے تو میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں، کیونکہ میرا قومی فیصلہ ہے یہ۔ اسی طرح کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں تو جو ہے وہ عرب ہوں، تو اس لیے اب جو بھی عرب جو فیصلہ کریں گے، یا جو عربوں کے مفاد میں جو فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ چاہے جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں اس فیصلے کے ساتھ جاؤں گا۔ یا کوئی فرد کہے بھئی میں تو پنجابی ہوں، یا میں پٹھان ہوں، یا میں بلوچ ہوں، یا میں مہاجر ہوں، یا میں سندھی ہوں، تو جو میری قوم کا جو مفاد ہوگا، ریگارڈلیس کہ وہ مفاد کسی اور کے ساتھ ظلم کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہو، ریگارڈلیس کہ وہ مفاد دوسرے کا حق چھیننے کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہو، یا مظالم کرنے کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہو، یا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہو، یا دھوکہ دہی کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہو، میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا وہ قوم کو اپنا رب نہیں بنا رہا؟ بالکل۔ اسی طرح کوئی فرد جو کہے کہ بھئی میں اب قوم کا اس کا ایک اور فیکٹر بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے پارٹی۔ بھئی میری فلاں پارٹی ہے، کہ میں بار بار وہ ہٹلر کی مثال سے، چونکہ میں نے اس کو ایک مثال کیلے کی اور ہٹلر کی بنا کے میں چاہ رہا تھا کہ ایک ڈسکشن اس پہ ہو جائے، لیکن وہ منطبق تو سب جگہ پہ ہوگی۔ یعنی کہ وہ کہے کہ یار نازی پارٹی، چلو ہٹلر نہیں ہے، نازی پارٹی، اب یہ میری پارٹی ہے، نازی پارٹی ہے نا، یہ میری پارٹی جو کہے گی میں تو وہی کروں گا جو میری پارٹی کہے گی، یا یہ بی جے پی میری پارٹی ہے، میری پارٹی جو کہے گی بس وہ میں کروں گا، وہ صحیح غلط مطلب دنیا کے دیگر اصولوں سے کتنا ہی وہ چیز ٹکراتی ہو، اور اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ قرآن اور سنت سے کتنی ہی ٹکراتی ہو، لیکن اگر میں پارٹی اے کے ساتھ ہوں، یا پارٹی بی کے ساتھ ہوں، یا پارٹی سی کے ساتھ ہوں، تو میری آنکھیں بند ہیں۔ اب وہ میری پارٹی جو مرضی کرے، میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں، اور جو ہے وہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اس کو کہ نہیں یہ تو اس کی تو یہ وجہ ہو گئی، اس کی تو وہ وجہ ہو گئی، اس کی تو فلاں وجہ ہو گئی۔ تو اس صورت میں بندہ پارٹی کو کیا رب بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ جی بالکل مشکل ہو جائے ایک چیز یہ ہمارے بنیادی۔ جی سجاد بھائی۔ جی یہ تو الحمدللہ آپ نے اس کو بڑے بڑے کینوس پہ اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس کی ایک نا ایسی چیز جو کہ ہمارے گھر کے اندر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو سپورٹ کروں، اور وہ غلط ہے، لیکن میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ میرا بھائی ہے۔ جی تو یہ چیز بھی اس کے اندر میں نے اپنے بھائی چارے کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ ہمیں یعنی حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور فرمان ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، بھلے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا بلائنڈ فالوئنگ والی کیفیت کوئی نہیں ہے۔ جب خلفائے راشدین نے یہ کہا کہ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں تو ہماری اطاعت کرو، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ ہمیں ٹوک دو، اللہ سبحانہ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ بالکل ٹھیک۔ جب وہ نہیں ہے بلائنڈ فالوور
کی کیٹیگری میں انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں بلائنڈلی فالو کرو. تو ہم یہ جو جن کو ہم یعنی چند لوگ یا ایک گروہ یا ایک قوم جن کو کھڑا کرتی ہے اور پھر ان کے پیچھے ہر طرح کے وہ بے شک یہ کہتے رہے کہ وعدے بھی قرآن و حدیث ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود ہم انہیں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو صریح اس کی مطلب انکار ہے. صحیح جی میری یعنی بات ہم اس مکمل. کو اور زیادہ اس کو اور زیادہ ایلوبریٹ کریں کہ جیسے اسلام اور اس کی سارا سینٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کا کہنا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتے تھے ان کو تو موت آنی تھی, ان کو موت آ گئی, اور جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہ دائم اور قائم رہے گا. یعنی اس پہ ساری وہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دوسری امت ساری امت پہ فوقیت کا جو وہ دو چیزیں ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی یہ جب انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اگر ہم لاگو کرتے ہیں تو پھر وہ جب ہم امر بالمعروف کریں گے تو پھر وہ سامنے اگر میرا بھائی ہو, میری ذات ہو, میری قوم ہو, میری سیاسی وابستگی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن جب میں اگر اس بات پہ کھڑا ہو گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو میں قائم کروں گا, بات ختم, پھر وہ ساری چیزیں ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. اور ہماری آج بینگ اے مسلم ہماری ساری دنیا میں سب سے نیچے ہم جا رہے ہیں, اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ یہ ہم نے چیزیں چھوڑ دی ہیں. میرا یہ خیال ہے. جزاک اللہ خیر. آج ساجد بھائی خاموش ہیں. میں سن رہا ہوں محمد, تھوڑی دیر کے لیے غنودگی ہوئی تھی مجھے, لیکن میں آ گیا. معذرت ہے جی, لیکن کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ اب نہیں کہنا نہیں, الحمدللہ ماشاء اللہ ساتھیوں کا بہت اچھا مطالعہ اور بہت اچھی جو ہے نا وہ تفصیلاً اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں. میں بھی سیکھ رہا ہوں الحمدللہ, اس میں کافی کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج انشاءاللہ ہم یہیں پر جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو شروع کی جو سجاد بھائی نے جس طرح سے بڑا اچھے طریقے سے بات رکھی تھی کہ شروع کے جو دو اس کے نکات ہیں, وہ نکات جو ہے بنیادی طور پر جو مافوق الفطرت, سجاد بھائی آپ ہی دہرا دیں ذرا اس کو, اپنی بات کو. جی یہ جو پہلے دو ہے نا کہ پرورش کرنے والا, ضروریات بہم پہنچانے والا, تربیت اور نشو و نما دینے والا, کفیل, خبرگیر, دیکھ بھال اور اصلاح احوال کا ذمہ دار, اس میں جو شرک ہوتا ہے نا وہ مافوق الفطرت چیزوں کے حوالے سے شرک ہوتا ہے. اور وہ ظاہری طور پہ اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تو اس کو یعنی وہ فرد کو نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ اس فرد کے تھرو جو جس کے پاس موکل ہوتے ہیں اور جو ان کو وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر انٹرفیئر کر کے میرے پرابلم کو حل کر دیں گے, ان دو کیٹیگریز کے اندر, تو وہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی مافوق الفطرت چیزوں کو شریک کیا ٹھہرایا جاتا ہے. جبکہ 3, 4 اور 5 اس میں انسانوں کو شریک کیا جاتا ہے, اور انسان وہ کسی بھی لیول کے ہوں, وہ لیڈر ہو, وہ پارلیمنٹ ہو, وہ قبیلہ ہو, وہ زبان ہو, وہ مطلب نفس ہو, وہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جزاک اللہ خیر سے چل رہی. جزاک اللہ خیر. میں آخر میں دعا سے پہلے صرف ایک چیز جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ بھائیوں سے عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہو تو وہ کام کیجیے گا. تو پتہ نہیں آپ میں سے کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کس طرح کی چیز تھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابھی یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے جی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک جو نا ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر یہ ٹیبل بنا کے نا اس کے اندر کمپیریٹیو وہ بنایا ہے, ایک طرف الہ اور ایک طرف رب, ٹھیک ہے نا. تو جو الہ کی جو ہم نے جو ڈیفینیشن صفحہ نمبر 14 کے اوپر جو تھی وہ میں نے یہاں لکھ دی ہے کہ حاجت روائی, پناہ دہندگی, سکون بخشی, اور پھر اور طاقتوں کا مالک جو ہے وہ میں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے. یہ بلینک ہے اصل میں. تو اس طرح وہ پراسرار شخصیت ہوتی ہے, بالا تری بالادستی, انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا, ٹھیک ہے نا.
اور رب کے جو مطلب ہیں وہ میں نے یہاں پہ جمع کر دیے ہیں. چونکہ پچھلی مرتبہ ہمارا یہ بھی ڈسکشن ہوا تھا, وہ حامد قیوم بھائی آج موجود نہیں ہیں, انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ مطلب دونوں کے مطالب ایک ہی طرح کے لگ رہے ہیں, تو پھر یہ دو الگ الگ ہم کیوں اس کو جو ہے نا پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جب اس کا ٹیبل بنائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں کے مطالب میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں. اور لیکن یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں, مطلب کہ دنیا میں تو لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے کہ الہ کے جو اختیارات اور جو وہ ہیں وہ کچھ لوگوں میں اور کچھ مخلوقات میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. رب کی جو خصوصیات اور اختیارات ہیں وہ کچھ دوسرے لوگوں میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی صفات یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, رائٹ یا لیفٹ یا دونوں طرف کے جو اس میں, یہ تمام کی تمام صفات 100% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور اسی کو 100% اللہ کی صفات کو تسلیم کرتے ہوئے ہی ہمیں جو ہے نا اس کی پیروی کرنی چاہیے. یعنی کہ جتنی بھی یہاں پہ مطالب الہ کے ہیں, ان تمام مطالب کے ساتھ اللہ کو ہی الہ ماننا چاہیے, اور جتنے بھی مطالب رب کے ہیں ان تمام مطالب کے ساتھ اللہ کو ہی اپنا رب ماننا چاہیے. تب ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ صحیح جو ہماری ایک ڈائریکشن ہے اس طرف پھر ہم چل سکتے ہیں. تو ایک سوال یہ بھی ریز ہوا تھا کہ بھئی پھر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, تو لا رب الا اللہ مطلب ہم کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ بھی ایک سوال تھا. بہرحال اس کا جواب بھی جو ہے نا وہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا جواب آپ کے سامنے خود ہی آ جائے گا. اس سوال کے اوپر ہی جو ہے نا میں اختتام کروں گا نشست کا, ابھی جواب نہیں دوں گا اس کا انشاءاللہ, تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اور آپ خود بھی اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اسلام لانے کے لیے کہا جاتا ہے, لا رب تو نہیں کہا جاتا کہ اللہ رب العالمین. تو کیا کس طریقے سے یہ اس معاملے کو ہم سمجھتے ہیں, تھوڑا سا میں آپ پر چھوڑتا ہوں غور و فکر کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو اگلی نشست میں ملاقات ہوگی, اور اگر اس کا کچھ بقیہ ہمارا ڈسکشن رہ جائے گا تو وہ کریں گے, اور اگلی اصطلاح جو ہے ہماری عبادت, اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں شروع کریں گے. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا کے لیے ایک سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. وہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں بات ہوئی تھی ہماری کہ ہم ایک مشورہ کریں گے. جی 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 بالکل بالکل بالکل. تو ایک تجویز ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کا ٹائم 8:30 بجے کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کسی بھائی کو اختلاف ہے, میں ریفرینڈم کرا رہا ہوں. تو اگر کسی بھائی کو اختلاف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ 8:45 بجے والا ٹائم ٹھیک ہے, تو وہ ہینڈ ریز کریں. سجاد بھائی سے اختلاف کرنا بڑا مشکل ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہہ دیا تو کچھ کسی کو کچھ کہنا ذرا مشکل ہے. انہوں نے پہلی ریفرنس کہہ دیا اس کا. جی ہو گیا. سویرے گا کیونکہ نماز پیچھے آ گئی, جس طرح آپ نے کہا تھا انشاءاللہ 8:30 بجے. 8:30 ٹھیک ہے راشد بھائی؟ جی جی میرے لیے تو ٹھیک ہے. ساجد بھائی ٹھیک ہے, یہ ساجد بھائی انشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہے جناب, صحیح ہے. پھر یہ ہو گیا نیکسٹ نشست ہماری جو ہے نا وہ 7:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, 8:30 بجے, سوری 8:30 بجے. تو آج ہم دعا کے لیے راشد میر بھائی سے درخواست کریں گے کہ آپ دعا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. آمين يا رب العالمين.